बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सूरत तौबा के जो बेसिक लेसन्स हैं, हम इसको शुरू से ज़रा ज़हन में लेकर आते हैं। जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि ग़ज़वे तबूक के हवाले से ये सूरत जो है नाज़िल हुई थी और ग़ज़वे तबूक के बैकग्राउंड में इसका नुज़ूल हुआ था। मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा था कि आपने ग़ज़वे में शिरकत करनी है और माहौल ऐसा था कि सख्त गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी का मौसम था और अरब सहराई इलाका, वहाँ पर खजूरें पक गई थीं और खजूर जो है वो उनकी बेसिक यानी क्रॉप थी, जिससे उनका पूरा साल का वो खर्चा कह लें चलता था और वो उस सीज़न में उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल था। अच्छा, जब ये हम लेसन्स निकाल रहे हैं, इसके अंदर से पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो हम इसको अपनी लाइफ़ के साथ भी रिलेट करते चले जाएँगे, ठीक है? यानी कुरान मजीद चूँकि मैसेज यूनिवर्सल है और जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि ख़ास जो भी हुक्म है वो उस एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन इसका जो आम हुक्म है वो क़यामत तक के हर बंदे के लिए है। तो अब कुदसिया के लिए क्या है, आपके लिए क्या है, ये हमने खुद देखना है, ठीक है? शदीद गर्मी है, फल तैयार है, काटना है, घर के काम, है ना? बहुत सारे हैं, फैले हुए हैं, टाइम नहीं है, मुश्किल है, मौसम कभी गर्म है, कभी सर्द है, कुरान के लिए वक़्त देना, दीन के लिए वक़्त देना मुश्किल है। फिर ऑर्डर होता है कि फंड भी करना है। अब फंड किस तरह किया जाता है कि क्योंकि फसल बेचनी थी तो आने थे ना पैसे। तो यानी वो वाला टाइम जैसे महीने का एंड होता है, हम जो सैलरी पर्सन्स होते हैं, एंड ऑफ मंथ जो हमारा हाल होता है, जो ज़मींदार होते हैं वो एंड ऑफ सीज़न उनका ये हाल होता है। यानी उन्होंने अब नए सीज़न में क्रॉप्स जो हैं या जो भी फसलें हैं उनको काट के बेचना है तो उनके पास कुछ आएगा। यानी फाइनेंशियली भी बहुत टफ हालात थे। ऐसे में हुक्म होता है कि निकलो, अब ग़ज़वे के लिए निकलो। तो कितने कैटेगरीज़ बन गई, वो लोग जिन्होंने फ़ौरन उस लब्बैक कह दिया उस इनवाइट पर और आप देखिए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का आधा सामान लेकर आए और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर का आधा सामान ये ग़ज़वे में दिया, जिहाद में दिया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी ग़ज़वे के पर्सपेक्टिव में वो वाली बात है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये सोचा था इस दफ़ा मैं अबू बकर सिद्दीक़ से बाज़ी ले जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर दफ़ा बढ़ जाते थे आगे, हर दफ़ा वो यानी सबक़त ले जाते थे अल्लाह के रास्ते में जिहाद और ख़र्च करने पर। तो इतने में उनके बैठे-बैठे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और आकर फरमाया या रसूल अल्लाह, ये मेरे घर का सारा सामान जिहाद के लिए कबूल फरमाइए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? तो अबू बकर सिद्दीक़ क्या जवाब देते हैं कि जी या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे उस वक़्त ये कन्फ़र्म हो गया कि उमर, तुम कभी भी अबू बकर सिद्दीक़ से आगे नहीं निकल सकते। अबू बकर सिद्दीक़ के जज़्बे को नहीं पहुँच सकते। है ना? इस पर अल्लामा इक़बाल का वो बड़ा प्यारा शेर भी है कि मेरे ज़हन से निकल गया है, कोई सर्च करके चैट में ज़रा भेज दे ताकि ये फुल बुलबुल को शायद फूल बस और अब इस तरह से कुछ के सिद्दीक़ के लिए अल्लाह और उसके रसूल बस। तो आप देखिए कि ये जो जज़्बा है असल में इस्लाम हमारे अंदर ये जज़्बा चाहता है कि हम मटीरियलिस्टिकली चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं। हम ये समझते हैं हमारे पास सामान है ज़्यादा, हमारे पास सेविंग है, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो हम सदक़ात कर सकते हैं, तो हम अल्लाह के रास्ते में निकल सकते हैं या हम कुछ किसी की हेल्प कर सकते हैं। जिहाद, कोशिश, जिहाद का मतलब कोशिश ही है ना? तो यहाँ से क्या लेसन मिल रहा है कि इट्स ऑल अबाउट आवर थॉट्स, इट्स ऑल अबाउट आवर इमोशंस। ये हमारा जज़्बा है और इस्लाम जो है ना ये जज़्बा सबसे पहले चेंज करता है। जो ईमान बिल गैब वाली बात है, देखिए अल्लाह को नहीं देखा ना मैंने और आपने नहीं देखा हुआ, देखा हुआ आपने? नहीं देखा हुआ। कि जन्नत नहीं देखी, जहन्नुम नहीं देखी। ईमान बिल गैब बगैर देखे, बिन देखे ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारे अल्लाह जी बस हमारे इस ईमान के सदक़े हमें माफ़ करते चले जाएँ। नहीं देखा फिर भी ईमान है। तो ये जो जज़्बा है ना यानी आपने अल्लाह पर
اس طرح سے آپ کا توکل اور یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ آپ کی نظریں کہیں اور نہ جائیں. یہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ چاہتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے. اور یہی آپ دیکھیے کہ ہمیں جو پروفٹس ہیں ان کی لائف میں یہ والا توکل اور یہ والا ٹرسٹ نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کے سامنے حکم ہوا کہ چلے جاؤ، ہے نا، جا کے فائٹ کرو. اور اس نے سارے علاقے کے جادوگروں کو بلا لیا، آگے چل کے پڑھیں گے ہم. ان جادوگروں نے اپنا اپنا رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک لاٹھی تھی جس کو پکڑ کے چلا کرتے تھے. اللہ جی نے فرمایا اس عصا کو ڈال دو. یہ ہے بلائنڈ ٹرسٹ. پھینک دیا عصا. پتا تھا کہ یہ اللہ ہے میرے ساتھ، یہ ہوگا کچھ نہ کچھ تو رستہ نکلے گا. اسی طرح قوم کو لے کر نکلے ہیں، پیچھے آرمی ہے فرعون کی، آگے دریا ہے، سمندر ہے. پریشان ہوئے کہ کہاں جائیں، پیچھے جائیں گے تو فرعون کی پوری آرمی نے تباہ کر دینا، آگے تو اتنا بڑا سمندر ہے، ڈوب جائیں گے. یہ وہ والا جو توکل جو اس وقت ہوتا ہے نا ذہن میں کہ نہیں ان اللہ معنا، اللہ ہے ہمارے ساتھ، تو سمندر میں بھی پھر رستے بنتے ہیں. اب غزوہ تبوک والا یہ جو سورۃ التوبہ کے اندر ہمیں لیسن ہے نا، یہ میں سمجھتی ہوں ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے. جزاک اللہ خیر اسوا. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو جب ہم لوگوں کے اندر یہ والا جذبہ آئے گا انشاءاللہ، ہمارے اپنی لائف میں بہت زیادہ ایسے فیزز آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو انف تھنگس، ہم یا کوئی کام کرنے کے لیے انف کیپیبلٹیز نہیں ہیں، یا کئی دفعہ ہم اپنے گھریلو حالات اپنے بچوں کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے ہم تو تربیت ہی نہیں ان کی کر پا رہے. موم جو گلٹ ہے ہمارے اندر، پھر گھر والوں کے حالات اپنے فیملی کو دیکھ کے ان کو کیسے ہم بتائیں، ان کو کیسے دین کی طرف لے کر آئیں، یا ہم کیسے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. بہت سارے بچے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. غزوہ تبوک کے پرسپیکٹو میں سورۃ التوبہ بہترین تربیت کرتی ہے. اور پھر جنگ کس سے تھی؟ اس وقت کی سپر پاور سے، ہے نا. اسی لیے تو منافقین کہتے تھے کہ ان کی اوقات دیکھو مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، ان کی اوقات دیکھو، اور یہ جا رہے ہیں سپر پاور سے جنگ کرنے کے لیے. اور یہی اوقات ہمیں اسلام دیتا ہے الحمدللہ، کھڑے ہو جانے کی، چاہے ہمارے سامنے کتنی بڑی طاقتیں ہوں. تو سورۃ التوبہ سے پہلا لیسن، چاہے جیسے بھی حالات ہیں، چاہے انف چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، چاہے آپ کے پاس حالات، آپ کے لوگ آس پاس، آپ کے فیملی، آپ کے فرینڈز آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں، آپ نے اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ہے اسلام کے لیے. آپ نے اپنے آپ کو فوکسڈ رکھنا ہے اللہ کی طرف. اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ وہ والے گروپس بھی تھے جو پکے صحابہ تھے، بڑے نیک دل صحابہ تھے، جن کا وہ حضرت کعب ابن مالک کی حدیث جو میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی گروپ میں، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رونے لگ پڑتے تھے صحابہ جب وہ ان کے بارے میں، حضرت کعب ابن مالک کے بارے میں جب ان کو یاد آتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اسی طرح یہ امام ابن احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں عبداللہ، کہ میرے بابا جس وقت، باب التوبہ میں یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی باب التوبہ ہے چیپٹر، توبہ کا چیپٹر، اس کے اندر حضرت کعب کی حدیث ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جب میرے والد اس حدیث کو پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے پانی ٹپکنے، آنسو جو ہے وہ پانی بن کے ٹپکنے لگ پڑتا تھا. یعنی اس قدر وہ شدید ان کو دل نرم ہوتا تھا. کہ یہ دیکھیے کہ پکے صحابی حضرت کعب ابن مالک بڑے جلیل القدر صحابی، اور اگر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس، یعنی میں سب سے زیادہ اس وقت ریلیکس تھا فائنینشلی بھی اور سوشلی بھی. یعنی میں جا سکتا تھا غزوے پہ، اور میں روز کہتا تھا اپنی بیوی کو کہ میں آج تیاری کروں گا اور میں کل تیاری کروں گا. اور ایسے کرتے کرتے دن نکل گئے، اور رات کو اعلان ہوا کہ کل قافلہ کوچ کرے گا. اور کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے سوچا اچھا چلے میں کل تک کچھ نہ کچھ ارینج کر لوں گا. قافلہ نکل گیا، کعب ابن مالک پیچھے رہ گئے. اب وہ پیچھے رہ گئے تو رہ گئے، بس دیکھیے ساری چیزیں ہونے کے باوجود، ہے نا. اور یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے یا نہیں؟ کئی دفعہ ہم کتنے بڑے بڑے پلانز کرتے ہیں دل میں، سوچتے ہیں یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن بس رہ جاتے ہیں، پھر نہیں کر پاتے، سستی ہو جاتی ہے. بس ایسے مختلف چیزوں میں انوالو ہو کر ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ان کی جو پشیمانی تھی اس پر، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے
تو یہ کعب ابن مالک کہتے تھے میں کس منہ سے جاؤں گا ان کے سامنے، اور پھر کبھی دل میں آتا تھا جھوٹ بول دوں گا کوئی کہ میں بیمار تھا یا گھر میں کوئی مسئلہ تھا یا نہیں لے سکا یا نہیں جا سکا. لیکن پھر میں نے کہا کہ ایک کام تو، ایک گناہ تو میں کر چکا ہوں، اب دوسرا نہ کروں. تو میں نے جا کر سچ بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب انتظار کرو اللہ کے حکم کا. اور پھر 40 دن اس پر گزر گئے، لوگوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا کہ تم جہاد میں نہیں گئے. کعب ابن مالک، تم تین صحابی تھے یہ جو نہیں گئے تھے، تو باقی منافقین تو نہیں گئے تھے مختلف بہانے بنا کر، لیکن جو بڑے ایمان والے اور بڑے جن کی خدمات تھی اسلام کے لیے، اٹس اباؤٹ them کہ وہ ان کے اوپر بھی یہ حالات آئے کہ وہ نہیں جا سکے. اور پھر انہوں نے ایسی توبہ کی، اتنے کعب ابن مالک کے وہ جو الفاظ ہے وہ کہتے ہیں کئی دفعہ میں سوچا تھا میں موت آ جائے، میں مر جاؤں، بس ختم ہو جاؤں. یعنی کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، بلکہ حکم ہوا کہ بیوی کو بھجوا دو، اب تمہارا اس کے ساتھ تو تعلق نہیں رہا کہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، نبی کا حکم نہیں مانا. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ دیکھیے کہ میری اور آپ کی لائف میں ایسے بہت سارے فیزز آتے ہیں جب ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی ہم مومز جو ہیں، اور اپنے بچوں کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہم اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ بس سستی، تھکاوٹ. ینگس جو بچیاں اس وقت مجھے سن رہی ہیں، ڈسٹریکشنز بہت ہیں، خام خواہ بیٹھے رہتے ہیں. بہت سارے بچے پوچھے ہوتے ہیں میم ہم چاہ رہے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے اٹھیں، لیکن رات میں دیر تک موبائلز پہ لگے رہے، کام کرتے رہے، صبح روزہ نہیں رکھ سکے، بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا؟ اچھا پھر ایسے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں بچے کہ نماز نکل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، مووی چل رہی ہے، ڈراماز چل رہے ہیں، چیٹ چل رہے ہیں، پھر جی آج کل یہ گیمز چل رہے ہیں. یہ ہیں ڈسٹریکشنز شیطان کی طرف سے، تو کانسٹنٹ اٹیکس ہیں ہی ہیں، ہے نا. تو سورۃ التوبہ مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ صرف پھر اس کے بعد پھر ہمارے اندر یہ گلٹ آتا ہے کہ میں تو ہوں ہی اچھی سول نہیں ہوں، میں تو میں کوئی بری روح ہوں، میں کوئی برا اللہ کی بری بندی ہوں، اس لیے مجھ سے تو کچھ اچھے کام ہوتے نہیں. بہت سارے بچے یہ بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میم ہم کوئی کام کرتے ہیں اس پہ کانسٹنٹلی رہ نہیں سکتے، نماز شروع کرتے کچھ ٹائم بعد نمازیں قضا ہو رہی ہیں. پھر ہم نے ایک بچی بہت روتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے میم وعدہ کیا تھا کہ میں میوزک نہیں سنوں گی، قسم کھائی تھی، اور پھر لیکن میں سننا شروع کر دیا پھر سے. تو میں کیا اللہ کی اچھی بندی نہیں ہوں؟ کیا مجھے اللہ پسند نہیں کرتے؟ تو آپ دیکھیے سورۃ التوبہ کیسے دل پر مرہم رکھ رہی ہے کہ اللہ کے جو چوزن لوگ تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان پر بھی ایسے حالات آئے، وہ بھی ایسے اپس اینڈ ڈاؤنس میں آئے، ہے نا. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ پھر اپنے آپ کو اس سے ریکور کیسے کرنا ہے. اور یہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الایمان ینقص ویزید، کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے. جیسے بھی میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، تو بڑے ہی اچھے لیول کے ایمان پر ہیں، ہے نا. انتھوزیزم بہت زیادہ ہے، بہت اللہ کی محبت پھوٹ رہی ہے، سکون ہے، اچھا لگ رہا ہے سن کے، ہے نا. اور جیسے یہ بند ہوگا، اپنے کاموں میں انوالو ہوں گے، دوبارہ سے ایمان ڈاؤن، نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ حدیث ہے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جیسا حال ایمان کا نہیں رہ سکتا. دس از ٹیسٹ، یہی تو امتحان ہے نا. تو پھر ہم نے اس کو کھینچتان کے اوپر کرنا. اور یہ ریمائنڈر قرآن جو مجھے اور آپ کو دوبارہ سے سہارا دے دیتا ہے، یہ وہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم یہ لیتے ہیں نا وائٹامنز اور ایکسٹرا نیوٹریشنز کے لیے جو ایکسٹرا لے رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں، ٹونکس یا وائٹامنز وغیرہ، وہ ہے یعنی ہمیں اسٹرانگ کرنے کے لیے، چارجنگ، جیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی بیٹری، موبائل کی بیٹری کو. قرآن ہمارا چارجنگ ایجنٹ ہے. قرآن ہمیں چارج کرتا ہے، ایمان زیادہ کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہم دنیا میں لگ کے بیٹری ڈاؤن، ٹوں 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 آواز آتی ہے بھائی لو ہو رہی ہے، بالکل بیٹری ڈیڈ، فوراً سے لگا لیں اپنے آپ کو پھر سے قرآن کے ساتھ، اس سے پہلے کہ بیٹری بند ہو جائے، بند نہیں ہونے دینی. ٹھیک ہے. سورۃ التوبہ سے ایک اور جو ہمیں ملتا ہے لیسن، کہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا ایک یہ چیلنج تھا رومیوں کے ساتھ، جو رومن سپر پاور ہے ان کے ساتھ جنگ. لیکن جب چل پڑے تو اللہ نے اس میں مدد کی. میری اور آپ کی زندگی میں بھی کچھ اپیرنٹلی ظاہری طور پر بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو بندہ
نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی طرف لے کر آنا، جو انسان حجاب یا اللہ کے دین کی کسی چیز کو نہیں سمجھتا اس کو اس کی طرف لے کر آنا. عقیدے کے مسائل بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. لیکن ونس یو اسٹینڈ اپ، ایک دفعہ جب آپ کھڑے ہو گئے اللہ پر توکل کر کے، سامان کم ہے، تیاری کم ہے، لوگ کم ہے، اٹس آل رائٹ، اللہ ہے نا ساتھ. اللہ پر بھروسہ کر کے جب کھڑے ہو گئے تو پھر پوری دنیا آپ کی ہے انشاءاللہ. جب اللہ آپ کا ان اللہ مع المتقین، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی تو اللہ ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے سب سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے سورۃ التوبہ میں جو ایک سکیچ دیا گیا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو برداشت کرتے تھے، یعنی آپ کے ساتھ ہی ان کی باتوں کو بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو منافقین بھرے ہوئے تھے، اور جو ابھی آپ دیکھیں آیات آج بھی پڑھی، ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے، تانے دیتے تھے، یہ مسلمان جا کے جی خیر سے رومیوں کا مقابلہ کریں گے. اور باقاعدہ یہ میں پڑھ رہی تھی الفاظ عربک میں کہ یہ ٹڈیاں جا کر اتنے بڑے جانور کا مقابلہ کریں گی مسلمانوں کے حوالے سے. یہ منافقین نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، ہے نا. یعنی یہ وہ جو ہمارے ہاں محاورے بنے ہوئے، یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی تم کیسے کرو گے یہ کام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ امیجن کریں کہ کتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے. کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، آپ کو ڈائریکٹ جو اٹیک کر رہے ہیں، پھر اتنے بڑے بڑے محاذ پر آپ کو نکلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہر طرح کے لوگ، اپنے ساتھیوں میں سے کئی ساتھی رہ گئے، یہ جن کے کعب بن مالک اور باقی لوگ جن کی باتیں ہیں، جن کے حوالے سے احادیث ہیں. بہت سارے لوگ نہیں آئے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ ساتھ ہوں گے، شامل ہو جائیں گے، وہ نہیں آئے. اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ مہربان، شفیق، رحم دل، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہے نا، پڑھا ہے نا ہم نے. آپ ان کے بیٹے کی ریکویسٹ پر تیار ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لیے. یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا ہونا ہے مجھے اور آپ کو، ہے نا. لوگوں کے رویے ہمیں بٹر نہ کریں، برے لوگ ہمیں برا نہ بنائیں ساتھ. ہماری اچھائیاں لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ کانسٹنٹ رہنی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر اور آپ کی سنت پر عمل کریں. We have to be constantly doing something. اور یہی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو کانسٹنٹ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو. یعنی بہت تھوڑا کر رہے ہو لیکن کانسٹنٹلی کر رہے ہو، اس پہ جمے ہوئے ہو. یعنی آج کر لیا، کل چھوڑ دیا، پرسوں کر لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر کر لیا، پھر چھوڑ دیا. نہیں، کچھ بہت چھوٹا کر لو. ایک مہینے میں، ہفتے میں ایک دفعہ قرآن جوائن کیا کلاس، بی کانسٹنٹ، اور پھر اس سے اپنے لیے کچھ لیسنس لے لو. بے شک ونس ویک کوئی سیشن کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، لیکن کانسٹنٹلی اس سے اپنے لیے اس ایک وہی والی بات کے چارج اپنے آپ کو کریں. ٹھیک ہے، بے شک ایک حدیث پڑھ رہے ہیں، بے شک 2 حدیثیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو پھر اپنے لیے عمل کرنے کے لیے اپنے سامنے رکھیں، یاد کرائیں بار بار. اور سورۃ التوبہ مجھے اور آپ کو یہ پیارا آخر میں لیسن دے کے ختم ہوتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ تمہیں چھوڑ جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو یہ کہو، منہ سے کہو کہ مجھے اللہ کافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ان کے لیے یہ بات کہنے کی ضرورت تھی کہ آپ کہیں کہ مجھے اللہ کافی ہے؟ یعنی وہ تو آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب ترین اور ایک مکمل شخصیت. اس کے باوجود یہ ایک ریمیڈی بتائی جا رہی ہے، ٹپ دی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو، کہ جب اکیلا محسوس کرو، جب ڈاؤن فیل کرو، جب لگے کہ چھوڑ گئے ہیں سارے، میں اکیلی ہوں، جب لگے کہ کوئی میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا. اور یہ کبھی 1 یا 2 دفعہ نہیں لگتا، زندگی میں بارہا لگتا ہے. زندگی میں بار بار ہمیں یہ فیلنگز آتی ہیں کہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، کوئی بھی مجھے نہیں سمجھ سکتا. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اس کو ترجمے کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیے، لکھ کے لگا لیں گے کہ اگر لوگ تمہیں چھوڑ جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہو مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، میرا معبود ہے وہ، میں صرف اس کی عبادت کرتی ہوں.
میں صرف اس کے سامنے جھکتی ہوں. میری مشکلوں کو دور کرنے والی ذات اس کی ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں چاہیے. اور وہ ایسا رب علیہ توکلت, لوگوں پر بھروسہ کرو گے تو بار بار ٹوٹو گے, بار بار بکھرو گے. لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرو گے یا لوگوں کے اوپر زیادہ انحصار کرو گے. اور یہ ہمارا اس وقت بہت بڑا ڈائلما ہے. ہم بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں, ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں سکھایا جاتا ہے فلاں نہ رہا تو تمہارا کیا بنے گا, فلاں نہ رہا تو میرا کیا بنے گا, ہے نا. اگر اللہ نہ رہا تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ بات تو کبھی نہیں بتائی کسی نے. تو یہ بات ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ دنیا کے باقی سب رشتے عارضی, سب سہارے عارضی, ہر کوئی چھوڑ جانے والا, ہر کوئی کمزور, کوئی ساتھ ہے بھی تو ایک کمزور ساتھ کا ہم نے کیا کرنا ہے نا. اس کے بس میں جو ساتھ ہیں جن پہ ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, بہت اپنے آپ کو ڈپینڈ کروا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تو کتنے مجبور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی. تو کیوں نہ ہم اس پر اپنا ڈپینڈ رکھیں, سارا ڈپینڈنسی رکھیں, اس پر اپنے آپ کو ریلائی کروائیں, اس پر اپنا تکیہ رکھیں, اس پر سہارا رکھیں. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے, اور جس کے ساتھ پھر رب ہے, اس کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو سورۃ التوبہ اس آیت پر, اس نوٹ پر ختم ہو رہی ہے. اور یہ ایک اس قدر خوبصورت دلاسا دینے والی آیت ہے کہ اس کو زبانی یاد کیجئے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھیں گے یہ دعاؤں کی وہ جو ایک لسٹ ہوتی ہے اس میں یہ دعا شامل ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ میننگز کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے تو ہمارے دل پر اس طرح سے اثر بھی نہیں. تو اس پورے غزوہ تبوک والے ایک ٹف واقعے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ساتھ دلاسا دیا جا رہا ہے, اور انڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو ان آیات کے ساتھ دلاسا دیا جا رہا ہے, تسلی دی جا رہی ہے کہ کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرنا. اللہ تمہارے ساتھ ہے. کب؟ جب تم اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہو, جب تم اللہ پر اپنا توکل کرتے ہو, جب تم نے اللہ پر اپنا بھروسہ کیا. اور یہ حدیث قدسی ہے, یبن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو, ایسے بھروسہ کرو جیسے حق ہے اس پر بھروسہ کرنے کا, لرزقکم کما یرزق الطیر, تو وہ تمہیں بھی ایسے دے گا, ایسے رزق دے گا, ایسے عطا کرے گا جیسے پرندوں کو کرتا ہے. تغدو حماصا وتروح بطانا, کہ صبح کو جب پرندے گھر سے نکلتے ہیں تو پچکے ہوئے پیٹ ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, and they don't know کہ ان کو کھانا کہاں ملے گا. لیکن ایک بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جو رات کو شام کو واپس آئے اپنے گھونسلے میں اور خالی پیٹ آ جائے. سبحان اللہ. اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح فکروں سے آزاد کرتے. ایک گھونسلہ ٹوٹتا ہے وہ دوبارہ دوسرا بنا لیتے ہیں, ہے نا, آندھی طوفان بارش, لیکن گھونسلہ وہ درخت پہ ہی بناتے ہیں. دیکھیے اللہ پر توکل پرندوں کا, اور پھر جب وہ ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ فوراً سے بنا لیتے ہیں. صبح صبح اٹھ کر پھر بھی تسبیح شروع کر دیتے ہیں اللہ کی. تو یہ جو حدیث قدسی ہے, اسی کی روشنی میں ہم توکل کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ پر تم نے ایسا بھروسہ کیا جیسے اس پہ حق ہے بھروسہ کرنے کا, تو وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. پھر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر الحمدللہ بینگ مسلم ہے تو صحیح, لیکن نمبر 1 یعنی ٹاپ آف دا لسٹ اللہ نہیں ہے ہمارے. سب سے پہلے اللہ نہیں ہے. سب سے پہلے بھروسہ ہمارا اپنی ایبلٹیز پر ہے, سیونگز پر ہے, اپنی فیملی پر ہے, ہسبینڈ پر ہے, بھائی پر ہے, بابا پر ہے, اپنی ڈگریز پر ہے, اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان پر ہے. اس کے بعد اچھا جی اللہ ہے. لسٹ کو یہ یعنی اپورڈ, جو ڈاؤن ورڈ سے اپورڈ کر دیں, جو سب سے اینڈ پہ ہم نے اللہ جی رکھے ہوئے ہیں, اللہ جی کو سب سے اوپر لے آئے. اللہ ہے تو سب ہے, اللہ ساتھ ہے تو گھر والے بھی
ساتھ ہیں ان کی طرف سے بھی فائدہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہیں تو ہماری جو قابلیت ہے وہ ہمیں فائدہ دے گی. اللہ ہے تو ہماری سیونگز، ہماری عقل مندی، ہماری چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی. اور اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں قارون کو اس کی دولت نہیں بچا سکی، فرعون کو اس کی بادشاہی نہیں بچا سکی، نمرود کو اس کی بادشاہی نہیں بچا سکی، ہے نا. شداد کو اس کی دولت اتنی بڑی جنت بنا لی، نہیں، کچھ نہیں بچا سکتی، کچھ نہیں بچا سکتی. اتنے بڑے بڑے پلانز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے کیے، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکا، ہے نا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان کا جو بھروسہ تھا. آپ دیکھیے ہر غزوے کے حالات، ہر جنگ سے پہلے کے حالات، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پاس، نہ لوگ ساتھ، نہ چیزیں پوری، نہ ہتھیار، نہ پریپریشنز، نتھنگ. پھر بھی اٹھ کھڑے ہوئے. ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں جب چھپے ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر اوپر سے نظر آ رہے تھے پاؤں مشرکین کے، اگر یہ لوگ ذرا سا جھک کر ہمیں دیکھ لیں تو ہم تو دونوں نظر آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیکس ہو کے ان کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو ایٹیچیوڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ پر توکل کرنے کی اور دوسروں کو یہ رستہ دکھانے کی. اس وقت ہم بحیثیت انسان اور اس وقت بحیثیت پاکستانی جس طرح کی نا امیدی میں گرے ہوئے ہیں، جس طرح کے حالات میں ہیں ہم، اور آپ ٹیکسی میں بیٹھو ٹیکسی والا رو رہا ہے، آپ باہر نکلو آپ جس کے پاس بھی بیٹھو جی حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت برے حالات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ جو چیز ہے پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ اللہ ہے نا، اللہ اس تھوڑے کو زیادہ کر دے، اللہ ان حالات کو اچھائی میں بدل دے، اللہ برے ہمارے جو حالات ہیں ان کو اچھی چیزوں میں بدل دے. بہت برے لوگوں سے بھی اللہ اچھے کام لے لیتا ہے، اور کئی دفعہ بہت اچھے لوگ بھی اچھا کام نہیں ڈیلیور کر پاتے، ہے نا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بڑی بڑی ڈیبیٹس کریں کون ہمارے حکمرانوں میں اچھا ہے اور جو آگے ہیں برے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، میں اور آپ تو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے نا. تو اللہ پر توکل کیجئے. فَإِن تَوَلَّوْا، لوگ پھر رہے ہیں، اگر ہٹ گئے ہیں کوئی بات نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ہمیں اللہ کافی ہے. چاہے ڈالر کا ریٹ جہاں مرضی چلا جائے، چاہے جتنی مہنگائی ہو جائے، چاہے جو بھی حالات ہو جائیں، اللہ ہے تو سب ہے. اللہ کے ساتھ جڑنا ہے اور جوڑنا ہے، کیونکہ یہی ایک ایسی امید کی کرن ہے کہ جو ہمیں زندہ رکھتی ہے اور زندہ اس کے ساتھ ہی ہم رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو ایک جذبہ اور پازیٹیوٹی اور ہوپ دے. ٹھیک ہے. اور مسلمان جو ہے وہ خوشی دینے والا ہوتا ہے. یہ امام ابن قیم الجوزیہ کی غالباً ان کی کوٹیشن ہے کہ اگر مومن کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو دکھ بھی نہ دے. یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ذات سے اگر کسی کو خوشی نہیں مل رہی تو دکھ بھی نہیں ملنا چاہیے. اگر اس کی وجہ سے کسی کو آسانی نہیں مل رہی تو پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. تو آلریڈی سب پرابلم میں ہے، آلریڈی سب محسوس کر رہے ہیں، آلریڈی شیطان تو خوش ہوتا ہے مایوسی پھیلا کر، تکلیفیں ریئلائز کروا کر، حالات خراب دکھا کر، شیطان تو خوش ہوتا ہے. تو ایسے میں نے اور آپ نے قرآن پڑھنے کے بعد اگر میسج آف پازیٹیوٹی، اگر میسج آف پیس نہیں دینا، آسانی نہیں بتانی، جو کہ ہے ہی اللہ کے راستے میں کتنا آسان ہے نا. دیکھیے الحمدللہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ سب سے آسان، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں. ہاں جو باقی راستے ان میں بے تحاشا مسئلے ہیں، اس میں بہت خرچے بھی کرنے پڑتے ہیں جو باقی راستے ہیں، تب بھی کچھ نہیں بنتا. اس میں تو کوئی کچھ بھی نہیں لگ رہا، صرف ایک تھاٹ چینج کرنی ہے اور وہ قرآن ہی کر سکتا ہے. تو قرآن سے جوڑیے. قرآن کے ساتھ اگر ہم نے کسی کو جوڑ دیا تو یہ اس کے اوپر ہمارا سب سے بڑا احسان ہوگا، کیونکہ قرآن ایک مسلسل روشنی ہے، نور ہے، ذکر ہے، اللہ کی طرف سے برہان ہے، دلیل ہے، پروفس ہے نا. حق اور باطل کے درمیان جو کنفیوژن ہوتی ہے میرے اور آپ کے مائنڈ میں، only قرآن can do
guide us to the right thing. صرف قرآن اس کو ہم اس کنفیوژن کے جو سچویشن ہے صرف قرآن اس سے ہمیں نکال سکتا ہے. فرقان نام ہے نا اس کا, حق اور باطل کلیئر کر کے بتاتے ہیں. تو میں ہو سکتا ہے میری بات پہ کسی کو یقین نہ آئے, آپ کی بات اچھی نہ لگے, یقین نہ آئے اس طرح سے, قرآن پر تو آئے گا نا. تو قرآن سے جوڑنا, قرآن سے جڑنا اور جوڑنا مومن کی زندگی کا سب سے بڑا, مجھے لگتا ہے کہ یہی مقصد ہونا چاہیے. اور آج کے اس مایوسی کے دور میں اس سے بڑی کوئی اور نیکی نہیں ہے جو ہم کسی اور کے ساتھ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ضرورت ہے ان سب باتوں کی, مجھے بھی آپ کو بھی. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو پیاس ہے, ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, جو ہمارے اندر ہمارے جذبات میں یا ہمارے ایموشنز میں یا ہمارے حالات میں جو کمزوریاں ہیں, اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اور اپنے دین کی برکت سے ان سب کو روشنیوں میں, آسانیوں میں اور طاقتوں میں بدل دے, اور ہمیں تمام آزمائشوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ اپنا اچھا بندہ بنا دے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.